अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, इलेक्शंस 2024 में उम्मीदवार और पार्टियां रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाकर और हालात बदलने के दावे करके वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही हैं। सियासी लीडर्स लोगों को अच्छी सड़कें, बेहतर स्कूल और मुफ्त इलाज की सहूलियात देने के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं और इसको अपने मंशूर में शामिल भी कर रहे हैं। ताहम एक सबसे अहम मसला जिसकी तरफ सबसे कम तवज्जो दी जा रही है वो बढ़ती हुई आबादी का है। आज पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है और अगर ये इस तरह बढ़ती रही तो 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 38 करोड़ जो है नाज़रीन 38 करोड़ तक जा पहुंचेगी। पाकिस्तान के सुकड़ते वसाइल के लिए इतनी आबादी का बोझ उठाना मुश्किल हो जाएगा। अगर इदादो शुमार की बात की जाए तो पाकिस्तान में आबादी के बढ़ने की औसत शरह 1.8% है, जबकि दुनिया भर में इसकी औसत शरह तकरीबन 1% तक है। आबादी बढ़ने की शरह का बराह रास्त ताल्लुक बेहतर तर्ज ज़िंदगी और तरक्की से होता है और ख़वातीन को हक दिलवाने से भी होता है। मिसाल के तौर पर स्कैंडिनेवियन ममालिक जैसे नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क में आबादी में इजाफा की शरह सिर्फ जो है वो 0.5% से भी कम है, जबकि दुनिया के पसमानदा तरीन ममालिक में जैसे नाइजर्स, माली और कॉन्गो में ये शरह 3% से भी ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि क्या हमारी सियासी जमातों ने फैमिली प्लानिंग का कोई मंसूबा बनाया है, चूँकि बढ़ती हुई आबादी का बराह रास्त ताल्लुक ख़वातीन की पसमानदगी से होता है। क्या किसी सियासी जमात ने चाइल्ड मैरिज पर पाबंदी लगाने का मंसूबा बनाया और कौन से ऐसे इक़दामात करने की ज़रूरत है जिससे आबादी में इजाफे को मौसर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं कंट्री डायरेक्टर, पॉपुलेशन काउंसिल डायरेक्टर ज़ेबा सत्तार साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया कराची से। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाज बलोच साहिबा जो इन इश्यूज़ के ऊपर जो है नज़र भी रखती हैं और सेमिनार्स भी अटेंड करती हैं, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून की साबिक MNA रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा भी जो है ये इशू वो कहती हैं कि मेरे दिल के करीब है। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों ख़वातीन ने हमें ज्वाइन किया। जो टॉपिक है कम ही सुनते हैं हम TV स्क्रीन्स पे, मगर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। क्यों ज़ेबा सत्तार साहिबा, आप कहेंगी कि ये आप सच कह रही हैं। सिर्फ मुझे ये बताइए कि जो मंशूर रहे हैं सियासी जमातों के अंदर माजी के अंदर, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की बात तो की है, तो क्या उन्होंने उसके ऊपर अमली जामा नहीं बना पाए, या कि आप समझते हैं कि उनकी नीयत नहीं थी? क्या हुआ कि ये जो 5 साल गुजरे हैं उसके अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल की कोई बात ही नहीं हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे प्रोग्राम किया, और बहुत ही हमारी जो 2 ख़वातीन पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि बहुत ही इसको सपोर्ट करती हैं, उनको भी आपने दावत दी। और मुझे ये बदकिस्मती से मैं तो ये नहीं कहूँगी कि पिछले 5 साल में, पिछले 10 या 15 साल से हम देख रहे हैं कि यानी जो रुझान है वो ये है कि आबादी को तो बिल्कुल निगलेक्ट किया जा रहा है, रादर देन इसको अहमियत दी जा रही है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं मगर इवन सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स में। और आपको याद होगा कि अर्लियर गवर्नमेंट्स, जैसे मैं 90s की बात करते हैं या इवन अर्ली 2000 में, तो आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा इस मौजू पे डिस्कशन होता था, पॉलिसीज़ थी, और अब वो जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन में जा रही है। बल्कि हम आज ही हमने मंशूर देखा है पीपल्स पार्टी का, और वो एक वाहिद पार्टी है। आई एम वेरी ग्लैड कि नाज बलोच साहिबा इज ऑन द प्रोग्राम, मगर हमने डायरेक्टली बात भी की थी जो लोग मंशूर में फॉर्मुलेट कर रहे थे। वी हैड अ लॉन्ग सेशन, और उन्होंने ये सब ने समझा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये तो हमारी सारी जो इकोनॉमिक आजकल जो सबसे ज़्यादा नंबर 1 प्रायोरिटी है कि कैसे हम अपने इकोनॉमिक मेल्टडाउन के साथ डील करें, उसमें तो बिल्कुल ये सेंट्रल पार्ट है कि बढ़ती हुई आबादी। आप कह रही थी कि हम नहीं सपोर्ट कर पाएंगे, मुझे लगता है कि ऑलरेडी उसके असरात बहुत नेगेटिव। मगर ज़ेबा साहिबा ये बताइए कि मंशूर में जो हमने देखा है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कम अज़ कम जो है पॉपुलेशन कंट्रोल की बात तो की थी, तो वेयर डिड दे नॉट वॉक द टॉक इन द लास्ट 5 years? जी, बल्कि आई थिंक पिछली मंशूर में ज़्यादा स्पेसिफिक था। इस वक्त हमें लग रहा है ज़रा डिसअपॉइंटिंग है जो आज मैंने वर्जन देखा है।
تو walk the talk, I think that in private sessions and even in more public sessions, جیسے ہمارا parliamentary forum ہے population, وہاں تو totally agreement ہے across all parties کہ یہ کچھ ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے جب آتا ہے ایکشنز پہ, اور ہمارے CCI کے ڈیسیشنز میں پہلے بھی آپ کو ذکر کر چکی ہوں کہ یہ پلان آف ایکشن ہے, اس میں عمل نہیں ہو رہا, اتنی حد تک نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے. جو اور ممالک جو بالکل پرائیورٹی اس کو دیتے ہیں اور ہر چیز چھوڑ کے اس کو سب سے زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں, وہ ہمیں دکھ نہیں رہی. وہ بالخصوص میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ کچھ چیزوں کی بات کریں, ورنہ بڑی جنرل بات ہو جائے گی. بالخصوص کن چیزوں پہ نہیں ہو رہی؟ جی جی اچھا, میں سوچتی ہوں کہ جیسے یعنی اگر پلاننگ سروسز, اور سب سے بڑی بات میں جو کہنا چاہتی ہوں کہ اس چیز جو ہم بات کر رہے ہیں کہ لوورنگ پاپولیشن, اس کا تو حل ہے. بہت سی چیزیں جن کے ساتھ ہم آج کل ٹیکل کر رہے ہیں ان کا حل نہیں ہے, اور صرف ہم چاہ رہے ہیں کہ گڈ کوالٹی فیملی پلاننگ سروسز ہوں. کیونکہ آپ نے عورتوں کی مجبوری کی, آپ نے عورتوں کی بات کی, عورتیں تو بہت ہی مجبور ہیں اتنی حد تک کہ اب وہ ان کو جب سروسز نہیں ملتی تو دے ہیو انوانٹیڈ پریگننسیز ان دی ملینز. یعنی اچھا, یہ آپ نے اہم ایشو اٹھایا ہے. لیٹ می برنگ دس فارورڈ, پھر میں آپ کی جانب پھر سے آؤں گی. رومینہ خورشید عالم صاحبہ, ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون نے جو اپنا باقاعدہ منشور ہے وہ سامنے نہیں لے کے آئے. فیملی پلاننگ کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی ہے آپ کی پارٹی کے اندر کہ جی ہم اس کے اوپر کوئی بات کریں گے, یا جو اوور پاپولیشن ہے ہم منصوبے تو بنا رہے ہیں کہ ہم یہ ترقیاتی منصوبہ لائیں گے, یہ ہم معاشی طور پہ اس طرح ترقی لائیں گے, مگر اگر پاپولیشن بڑھتی چلی جائے تو آپ کے منصوبے تو انہی کو دیکھ کے ہوں گے جو آج پاپولیشن ہے, کل کی پاپولیشن دیکھ کے تو ہوں گے نہیں. بہت شکریہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ منیزہ جہانگیر صاحبہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے, اور بالخصوص طور پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو کے اوپر جو ہے اس جو گفتگو ہے اس کا انعقاد کیا. جہاں تک بات ہے مسلم لیگ نون کے منشور کی, تو ڈیفینیٹلی اس کے منشور میں بات ہوئی بھی, اور میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گی کہ گزشتہ جو ہمارا 5 سال کا ٹائم رہا اس کے اندر میری زیبا ستار صاحبہ کے ساتھ اور میری جو کولیگ رہی ہیں ناز بلوچ صاحبہ, مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ہم تینوں ہی اس پروگرام میں موجود ہیں. جیسے ذکر کیا زیبا صاحبہ نے کہ کاؤنسل کی بات کی, پارلیمنٹیرینز کاؤنسل کی بات ہوئی, اس کے اندر بھی بات ہوئی, اور اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. اور دوسری ایک چیز, کیونکہ میں لاسٹ ٹائم جو ہے SDGs کنوینئر تھی پارلیمنٹ کے, جو ہے اس کو میں ہیڈ کر رہی تھی, اور اس میں ہم نے اپنی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو بھی انگیج کیا. اور دیکھیں یہ کہنا کہ اگر منصوبوں میں ڈیفینیٹلی جو منصوبوں کی بات ہے وہ ہٹ کے, لیکن آف کورس جو صحت کا ایلیمنٹ ہے, اور یہ اٹ از ناٹ اونلی پاپولیشن, اٹ از ریلیٹڈ ٹو ایوری تھنگ. نہیں ایبسلیٹلی. تو میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کوئی فیملی پلاننگ کے حوالے سے کچھ ہے منشور میں آپ کے؟ جی دیکھیں, منشور جون سا ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ جلد 27 کو جو ہے ہوپ فلی ہمارا جو منشور ہے وہ بھی آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہمیشہ جو ہے وہ صحت کے اوپر بات بھی ہوئی ہے, خواتین فیملی پلاننگ کو. اور بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ جب کاکس کی ہیڈ تھی تو اس ٹائم پہ بھی یہ ہوا کہ ہماری جو تمام تر نیبرنگ کنٹریز, جو مسلم نیبرنگ کنٹریز ہیں جنہوں نے اس مسئلے کے اوپر کافی حد تک کام کیا ہے, ان کو انگیج کر کے جو اسلامک کاؤنسل ہے, آئیڈیالوجیکل کاؤنسل جو ہے, ان کو بھی انگیج کر کے جو ہے ان چیزوں کے سولوشنز اور ان کے اوپر بات کرنے کی بات. مگر ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ باقاعدہ طور پہ فیملی پلاننگ کی بات ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کے اندر کہ نہیں ہوگی. وی آر ناٹ کلیئر. جہاں پر بھی بات ہوئی ہے منیزہ صاحبہ, میں یہی کہہ رہی ہوں آپ سے کہ پہلے بھی جب پچھلے ادوار میں بھی, اور انفیکٹ لاسٹ پارلیمنٹ میں بھی میں نے آپ سے کہا کہ ہم لوگوں نے اس چیز کے اوپر بات بھی کی, کام بھی کیا ہے, اور ابھی انشاءاللہ جو منشور آ رہا ہے اس کے اندر کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوں. اچھا ناز بلوچ صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کا تو جو منشور ہے وہ آ چکا ہے, تو اس لیے میں آپ سے پوچھوں گی کہ جس طرح کہ زیبا صاحبہ نے کہا کہ پہلے تو آپ لوگوں نے باقاعدہ جو ہے پاپولیشن کے اوپر ایک الگ قسم کا سیکشن بھی رکھا تھا, اس کو زیادہ اٹینشن دی تھی, اس بار جو ہے اس طرح نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈونٹ یو تھنک اٹس این امپورٹنٹ ایشو, اور کیا پارٹی کے اندر اس پہ بات نہیں ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیزے, first of all thank you for having me in your show on such an important topic. یہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے ڈسکشن کا.
اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں. آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہیں کہ کیا مینیفیسٹو میں یہ چیز شامل ہے. نہیں, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ووکلی اور ہر فورم پہ اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنا ایک رول ادا کیا ہے. اگر آپ یہ سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو سندھ جو ہے وہ پہلا صوبہ ہے جس نے اس کام کے اوپر بہت تیزی سے قانون سازی بھی کی, اور اس چیز کو ایشور کروانے کے لیے کہ بچیاں جو ارلی میرج کے بعد جو ہے جلدی کم ایج میں جو ہے وہ بچوں کے جو ہے وہ خود اس عمل میں آ جاتی ہیں کہ کم عمر میں مائیں بن جاتی ہیں, اور اس کے بعد خود ایک مال نرشڈ خواتین جو ہے ان کی اپنی لائف کتنی رسک میں ہوتی ہے, پھر وہ جو بیبیز ہوتے ہیں ان کی لائف کتنی رسک میں ہوتی ہے, اور مال نرشڈ اور سٹنٹڈ گروتھ جو ہے وہ اہم معاملات ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو بہت عرصے سے پہلے اگنور کیا جاتا رہا, لیکن پیپلز پارٹی نے اس چیز کو اہمیت دی اور سمجھا کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے, اس لیے یہ قانون سازی بھی کی. نہیں, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. سندھ میرا خیال ہے لوگوں کو کم کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو شادی کی ایج ہے وہ ہے 18 سال سندھ کے اندر خواتین کی, اور باقی پورے پاکستان کے اندر 16 ہیں, تو اس سے معاملات بہتر تو ہوتے ہیں. مگر آپ اس چیز کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تو فیملی پلاننگ کو اس وقت لیٹ 1980s میں بڑی اہمیت دی تھی, مگر سینٹر کے اندر اس طریقے سے شاید آپ نے اس کو پش نہیں کیا. آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں, دیکھیں بالکل سینٹر میں بھی دیکھیں 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا, پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا بھی تیزی سے, اور ہماری یہی کوشش ہے کہ دیکھیں بچے, صحت مند بچے, ایک ہیلدی فیملی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. اور اگر ہم ایک ہے وائر جو ہے آبادی اپنی بڑھاتے رہیں گے اس طرح سے, اور پاپولیشن کنٹرول کے اوپر کوئی جو ہے اسٹڈیز نہیں ہوں گی, کوئی ریسرچز نہیں ہوں گی, اگر ہم اس پہ کوئی کام نہیں کریں گے, لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, بنیادی ہیلتھ کے معاملات پہ, ہیلتھ کنسرنس کے اوپر ایجوکیٹ نہیں کریں گے, تو آپ کو پتا ہے کہ وسائل ہم کہاں سے لے کر آئیں گے. کیونکہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تو ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, اور اس ایگرو بیسڈ اکانومی پہ ہمارا جو خوراک کی قلت ہے, جو بچوں کی صحت کا معاملہ آتا ہے, جو نیوٹریشن کا ایشو آتا ہے, وہ سب دیکھ رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, اور یہ واقعی میں بہت بڑا ایشو ہے. مگر آگے بڑھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ناؤ. چونکہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ منشور لے کے آ رہے ہیں, آپ الیکشنز میں جا رہے ہیں. زیبا ستار صاحبہ, بنگلہ دیش نے جو ہے اپنی پاپولیشن کسی حد تک کنٹرول کر لی تھی, انہوں نے کیسے کی تھی, اور یہاں پہ بالخصوص کیا ایسے قدم سیاسی جماعتوں کو اٹھانے چاہیے جس کے تحت ہماری پاپولیشن تھوڑی حد تک اس کی شرح جو ہے وہ کم ہو جائے. منیزہ, آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ نے بنگلہ دیش کو ہائی لائٹ کیا, کہ بنگلہ دیش میں میرے خیال سے سارے جو ہمیں اقدامات لینے چاہیے وہ کر چکے ہیں, اور سامنے ہماری یہ ہے کہ ان کی یعنی اکانومی کہاں پہنچی ہوئی, اور ہماری یعنی پر کیپٹا انکم بھی ہم سے زیادہ ہے, اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن اینڈ آل یہ جو میل نیوٹریشن کے ایشوز ہیں وہ نہیں فیس کر رہے. مرکز پہ آئی تھنک انہوں نے عورتوں کو رکھا, کمیونٹی آؤٹ ریچ, اور ابھی بات ہو رہی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا سب سے جو بہترین پروگرام لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام, جو میرے خیال سے بہت زیادہ اس کے اچھے اثرات تھے, مگر اس کو بدقسمتی سے بہت نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ کمیونٹی آؤٹ ریچ, بنگلہ دیش نے کمیونٹی ڈور اسٹیپ ڈیلیوری, ریلیجس اسکالرس کو میرے خیال سے جتنا حد تک انہوں نے کوآپ کیا, ہم بھی اس حد تک ہمارے پاس ہماری جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ان کی سپورٹ ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے. میرے خیال سے ہمیں صرف سروسز پرووائڈ کرنی ہے, اور کیمپین جیسے ہم یہ کووڈ کے لیے کیمپین, پولیو کے لیے کیمپین, جو آپ نیم کریں اس کے لیے ایک اچھی کیمپین ہے. ہمیں فیملی پلاننگ کے لیے اور اس کے ایکسیپٹیبلٹی کے لیے میرے خیال سے ایک اسٹرانگ کیمپین, کہ یہ صحت سے بھی جڑا ہوا ہے, عورتوں اور بچوں کی صحت سے, یہ آپ کی اکانومی سے جڑا ہوا ہے, آپ کی یعنی پانی کی قلت, آپ کوئی بھی چیز وہ دیکھیں جو ہم پرابلم فیس کر رہے ہیں اس سے جڑی ہوئی ہے ہماری آبادی. اور جب عورتیں چاہتی ہیں, میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ ہمیں کوئی نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں, ہماری اسٹڈیز دکھا رہی ہیں, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز کی بھی ریسرچ ہے, مل کے ہماری جو ریسرچ دکھا رہی ہے کہ عورتیں تو چاہ رہی ہیں, بلکہ مرد بھی چاہ رہے ہیں, کیونکہ اکنامک پریشرز بہت ہیں. مگر جب آپ کو وہ جب فیسلٹیز نہیں, ہم وی آر ناٹ ایبل ٹو پرووائڈ دا فیسلٹیز, جیسی اسکولنگ پاپولیشن آپ
प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन है, उसी तरह हमारे पास औरतें हैं मिलियंस में कपल्स जो करना चाहते हैं कुछ अपनी फैमिली के बारे में, यानी बर्थ स्पेसिंग, मगर वो कर नहीं पा रहे। कंट्रोल की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो बर्थ स्पेसिंग वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग की बात करें कि जो कपल्स चाह रहे हैं कि अपनी फैमिलीज को ज़रा यानी कम बच्चे हों या वक्फा हो, उनको वो उस तरह की सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पा रहा। और जो नौजवान तबका है वो शादी में, आपने शादी की एज की बात की, अगर आपकी शादी चाहे ओल्ड यानी कम एज में हो या इवन 20-21 में हो, तो हम ये शादीशुदा जो नौजवान हैं उनको जब एंटर करते हैं उनके पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता है कि अपनी प्लान कर सकें कि अपना यानी जो फर्स्ट बेबी है, सेकंड बेबी, उसको ज़रा पोस्टपोन करें ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और आगे अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट करें। तो जो हमें करना चाहिए या जो बांग्लादेश कर चुका है, वी हैवंट इवन बिगन, आपकी बातों से तो ये 20 I would say safely 20 years behind Bangladesh. 20 years 20 साल हम पीछे हैं बांग्लादेश से, कह रही हैं ज़ेबा सत्तार साहिबा। और बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा होता था, आज माशी तौर पे हमारे से ज़्यादा तंदुरुस्त है, और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जो आबादी है उसके ऊपर कंट्रोल किया, अपनी ख़वातीन को वो वर्क प्लेस के अंदर लेके आए, और इसी वजह से वो आज हमारे से आगे हैं। ज़ेबा सत्तार साहिबा कह रही हैं कि 20 साल जो है ज़्यादा हमारे से उन्होंने तरक्की कर चुके हैं जहाँ तक आबादी का सवाल है। अब हम कैसे कैचअप करेंगे, हमारी सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, उस हवाले से क्या चैलेंजेस हैं, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आबादी के हवाले से हम ये स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। रुमीना साहिबा, आपकी जानिब, ज़ेबा सत्तार साहिबा की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि जहाँ तक आबादी का मसला है तो हम बांग्लादेश से 20 साल पीछे हैं। आपकी पार्टी तरक्की की बात करती है, इकोनॉमिक चार्टर की बात करती है, मगर जब तक आप इस मसले को हल नहीं करेंगे, इसको जड़ से नहीं पकड़ेंगे, तो आप जितनी मर्ज़ी तरक्की ले आएँ वो कम ही पड़ जाएगी। इस पे जो सबसे बड़ा मसला है जिसकी तरफ ज़ेबा साहिबा ने भी जो इशारा किया है वो ये है कि 1 करोड़ 20 लाख लड़कियाँ स्कूल से बाहर हैं। अगर वो स्कूल नहीं जाएंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी नहीं, तो फिर वो वर्क फोर्स में कैसे एंटर होंगी, फिर वो बाशऊर शहरी कैसे बनेंगी, और फिर फैमिली प्लानिंग कैसे होगी। यही सवालात जो हैं ये उठते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने माजी में क्या किया है और अब आप क्या करना चाहते हैं? जहाँ तक मुस्लिम लीग नून ने क्या कुछ किया, तो देखिए हम लोगों ने, मैं इस चीज़ पे मैं कहती हूँ, बेशक मैं समझती हूँ कि अभी तक जो कुछ हुआ है दैट इज़ नॉट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें बहुत और आगे बढ़ने की और काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो मैं बताती चलूँ कि प्रॉपरली जो है, जैसे दानिश स्कूल एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, उसके अंदर भी बच्चियों की तालीम और तरबियत को बहुत ज़्यादा मायने दी गया। उसके बाद जो तमाम स्कूल्स में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं और कॉलेजेस, वहाँ पे हमेशा कोशिश की गई है कि बच्चियों के लिए जो है मैक्सिमम फैसिलिटेशन जो है वो की जा सके। और इसके अलावा यही नहीं, हेल्थ के साइड पे भी अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा काम किया गया है, लेकिन मज़ीद करने की ज़रूरत है। और इसका सबसे बड़ा मुँह बोलता सबूत इस बात पर भी है, मैं समझती हूँ कि जब अभी ये कुछ गुज़श्ता 5 सालों में जब भी हमारी मुलाकात हुई, चाहे उसमें हमारी जहाँ तक लीडरशिप की बात है ज़ेबा सत्तार साहिबा के साथ मिलकर, और उसके अलावा भी बहुत जगहों पर साथ काम हुआ, लेकिन डेफिनेटली जो कुछ काम हुआ है वो काफ़ी नहीं है। मगर कत्ता कलामी माफ रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, बात ये है कि मैं पूछ रही हूँ कि जो जेंडर गैप है, देखें जो दानिश स्कूल है वो तो सबके लिए हैं, मगर वो जो जेंडर गैप है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 20 लाख ख़वातीन जो हैं, लड़कियाँ जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, उसको कैसे आपकी पार्टी एड्रेस करेगी बिलखुसूस? देखिए, हमेशा से मेरे नहीं ख्याल में कि इसमें कोई भी दो राय होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तालीम और तरबियत को हमेशा अवलीन दर्जा दिया है। और वो स्कूल्स की, बेसिक स्कूल्स की मैं पहले बात करूं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, मैं तो लड़कियों के हवाले से बात कर रही हूँ जो आउट ऑफ स्कूल हैं। जी, मैं लड़कियों के हवाले से ही मैं बात कर रही हूँ कि हमेशा उनको प्रमोट भी किया गया और हमेशा कोशिश भी की गई है कि उसमें मजीद इजाफा भी किया जा सके, जो कि मंशूर के अंदर मौजूद है कि गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर हमें किस तरह से काम करना है और
آگے ان چیزوں کو کس طرح سے لے کے جانا ہے, اینڈ سیم ٹو سیم وائس ورسا صحت کی طرف بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو کہ اگر ہم ایک جنرل پراپرلی بات کریں کلیکٹیولی, تو اس کے اندر ماسز کو انگیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کس طریقے سے آج آپ دیکھیں کہ ایک کس طریقے سے دیکھیں بہت سارے میری جی میں بالکل میں بتا رہی ہوں کس طریقے کے ساتھ. اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے ہم لوگوں نے ایک پرپوزل اور پلان جو ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کے شیئر بھی کیا تھا, جس میں دیکھیں بہت جیسے بھی بات ہے ٹی وی میڈیا کی بات کی جاتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بہت اچھے ڈراماز جو ہیں وہ اس کی آگاہی کے بارے میں, کیمپینز کی جب بات کی جا رہی ہے. آج ایک جو ہے ہم نے دیکھا کہ ایک ایپ انٹروڈیوس ہوئی ہے جس کے اندر نکاح نامے کے اوپر جو ہے بچیوں کو آگاہی دی جا رہی ہے مختلف لینگویجز میں. تو اسی طرح سے جو میسیجنگ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ, کہ اگر ہم جو ریسورسز لگا رہے ہیں اس کو ہم کس طرف کریں, تو وہ دوز آل تھنگز آر آلریڈی انکلوڈیڈ ان دیٹ. تو انشاءاللہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. جی ڈاکٹر زیبا صاحبہ, ڈو یو تھنک یہ کافی ہے یا ٹو لٹل ٹو لیٹ؟ میرے خیال سے انٹل ایک چیز جو ہم بہت شدت سے چاہتے ہیں وہ یہ کہ اگر آل پارٹی اگریمنٹ ہو جائے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اینڈ وی آر سیریس اباؤٹ دس ایشو, دین آئی تھنک واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ is really like band-aid solutions. I think we really have to go in a big way. As I told you, میں نے پہلے بھی کہا ہم بنگلہ دیش سے 20 سال پیچھے جو ہم وہ یعنی ہماری جو فرٹیلیٹی ہے یعنی 3.6 برتھس پر وومن ہے, یعنی عورتیں جو ہیں, اور بنگلہ دیش کی اٹس کلوزر انڈر 2 یعنی 1.8 یا 1.6 ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ کتنی ہم پیچھے رہ گئے, ان کا فرٹیلیٹی ٹرانزیشن آگے بڑھ گیا ہے. اور میں بہت اپریشیٹ کریں جو آپ پوائنٹ کریں کہ صرف فیملی پلاننگ سے نہیں ہوگا, فیملی پلاننگ کے ساتھ یہ گرلز ایجوکیشن کا, ویمنز پارٹیسپیشن ان دا لیبر فورس, ہر طرف ہماری جو سوشل جیسے ریٹارڈیشنس ہی ہو گئی ہے 15-20 سال. تو اگر جوائنٹ یعنی شاید یہ ہے کہ ایک پارٹی علیحدہ نہیں کرے گی کچھ, مگر اگر مل کے ایک سمجھوتا سا ہو جائے, جیسے اگر ہم اکنامک ریفارمز پہ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو سب سے سینٹرل اکنامک ریفارم یا سوشل ریفارم یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی آبادی کی ریٹ جو ہے گروتھ کی پرائیورٹائز کرنے والے ہیں اور اس کو ہمیں ریڈیوس کرنا ہے. And it is really retarding us in all possible ways. That's a very good point. But I mean, Dr. Zeba Saiba, are the political parties ready for it? Naz Baloch Saiba, Pakistan People's Party ایک ایسی پارٹی رہی ہے جس نے ہمیشہ جو بڑے سیاسی مسئلے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ باقی سیاسی جو پارٹیز ہیں ان کو ایک ہی پیج پہ لے آئیں. ڈاکٹر زیبا ستار صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ایمرجنسی کی ہنگامی بنیادوں پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک سلوشن پہ آ جانا چاہیے, ایک جوائنٹ چارٹر کرنا چاہیے, اور اسی بیسس کے اوپر آپ اکنامک چارٹر جس کی آپ بات کرتے ہیں ہو سکتی ہے. تو اس کی کوئی جگہ ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ آپ تو پارلیمنٹیرین جو ہیں رہ چکی ہیں. دیکھیں ڈیفینیٹلی ہر ملک اپنے آبادی کے ویلفیئر کے لیے کام کرتا ہے, اور پروونس آف سندھ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ صوبہ سندھ کے اندر ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس کے اوپر بھی ایکٹ آ چکا ہوا ہے. یعنی کہ ابھی تک ہمارے لوگوں کو یہ بنیادی ایجوکیشن ہی ہم نے نہیں دی کہ ان کی بیسک ہیلتھ جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے. اسپیشلی جینڈر ایکوالٹی کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں, خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ان کے صحت کے لیے ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں اس کی بات کرتے ہیں, تو اس پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے فورمز پہ ان ایشوز کے اوپر ڈبیٹ بھی ہونی چاہیے. خواتین کے لیے آگاہی کے پروگرامز جو ہے وہ بہت ضروری ہیں تاکہ ان کی بنیادی صحت کے لیے آگاہی ہو, نہ صرف مدر فار دا مدر, آلسو فار مدر اینڈ چائلڈ. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کو صحت کے سہولتوں کے ساتھ ساتھ ان کو اچھا تعلیمی نظام دینا, ان کی ضروریات زندگی پوری کرنا, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو سب کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور بہت اہمیت رکھتی ہیں. اسی طریقے سے اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے جب ایک فیملی اپنے ریسورسز کو دیکھ کر اپنی فیملی پلاننگ کرتی ہے, اسی طرح ایک ملک بھی اپنے ریسورسز کے حساب سے اپنی پاپولیشن کو کنٹین کرتا ہے اور اس کے لیے پالیسیز بناتا ہے, مرتب کرتا ہے. اسی لیے تو ہم نے آپ کو مدعو کیا اور آپ سے پوچھا کہ یہ پالیسیز آپ لوگ بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے, اور اس کے اوپر آج ڈاکٹر زیبا ستار صاحبہ نے کہا آئی ایم اے
bit disappointed. پہلے جو آپ لوگوں نے منشور نکالا تھا اس کے اندر بالخصوص آپ نے پاپولیشن پلاننگ کی بات کی, خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے, اور آپ نے جیسے بتایا کہ ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی بات کرتی رہی ہے. آگے جا کے جو ہے اس چیز کو کتنی اہمیت ملے گی اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں. چیزوں کے اوپر تو آلریڈی آن گوئنگ ہمارا کام پاپولیشن ویلفیئر کے اوپر. سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پاپولیشن ویلفیئر کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, اور اس کی جو بجٹ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے اس کو بڑھایا گیا تیزی کے ساتھ. تو یہ منسٹری, میں آپ سے یہ پوچھوں گی, پاپولیشن منسٹری ہوتی تھی نا ڈاکٹر زیبا صاحبہ, منسٹری ہوتی تھی ایک زمانے میں کہ جی جو پاپولیشن کنٹرول کو باقاعدہ طور پہ دیکھتی تھی. وڈ یو سجیسٹ کہ ایک منسٹری ہونی چاہیے؟ جی دیکھیں جی ڈاکٹر صاحبہ سے میں ناز صاحبہ میں ان سے پوچھ کے پھر آپ کی جانب پھر سے آتی ہوں. جی ڈاکٹر صاحبہ, ڈو یو تھنک کہ ضرورت ہے؟ میرے خیال سے آئی تھنک یہ بیسکلی ہے تو یہ پروونشل سبجیکٹ جیسے ناز کہہ رہی ہیں. آئی تھنک اٹ میک سینس کہ پروونس اپنی ڈیسائیڈ کرے پرائیورٹیز, اور ان میں باقی سندھ نے کافی پرائیورٹائز کیا ہے. مگر آئی تھنک کہ نیشنل ایک اگریمنٹ یا کنسنسس کے لیے کوئی باڈی ہونی چاہیے. آئی ایم ناٹ شیور کہ منسٹری ضروری ہے, مگر ہم نے بہت سی چیزیں سجیسٹ کی, جیسے ایک کمیشن ہو سکتا ہے یا کمیشن ہو سکتا ہے یا کوئی اتھارٹی بن سکتی ہے. بٹ دین دیر از اے نیڈ کہ ایک اگریمنٹ تو ہو جائے. میں ایک پوائنٹ چھیڑنا نہیں چاہتی, مگر ہے اہم کہ نیشنل فائنانس کمیشن اوارڈ کا بھی ایشو ہے اس میں, کیونکہ صوبوں کو پھر ان اے وے ریوارڈ کیا جاتا ہے. اگر آپ کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور بڑھتی جائے تو آپ کا شیئر بڑھ رہا ہے, اس کو بھی ہمیں ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. مگر آئی ڈو ناٹ تھنک کہ وہ وجہ ہے کہ ہم لوگ اس پہ اتنا نہیں کام کر پائے. بٹ بیسک بنیادی بات تو کر دی ہے کہ جی ایک کمیشن کم از کم ہونا چاہیے اور ایک اگریمنٹ ہونی چاہیے جو کراس پارٹی ہونی چاہیے. کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاپولیشن پاکستان کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے. جتنے مرضی وسائل آپ لے آئیں, مگر اگر وہ پورے نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ بریک سے پہلے کنٹری ڈائریکٹر پاپولیشن کاؤنسل ڈاکٹر زیبا ستار صاحبہ نے کہا کہ ضروری ہے کہ نیشنل لیول کے اوپر کسی قسم کا کمیشن بنے, مگر کم از کم ایک اگریمنٹ ہو تمام جماعتوں کے درمیان کہ بڑھتی ہوئی آبادی کا جو مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کرنا ہے. رومینہ صاحبہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں اس حوالے سے؟ بالکل. دیکھیں منیزہ صاحبہ, میں سمجھتی ہوں کہ صوبے جو ہیں بے شک کہ وہ خود مختار ہیں, بہت ساری چیزوں میں وہ سٹینڈ لیتے ہیں, لیکن جب تک آپس میں ہارمنی کے ساتھ مل کر نہیں چلیں گے, کلیکٹیولی چیزوں کو لے کر نہیں چلا جائے گا, تو تب تک کچھ ایسے مسائل ہیں جیسے ایجوکیشن ہو گئی, پاپولیشن ہو گیا, اور اس طرح کے ہمارے بیش بہا صحت ہے, یہ ایسے بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ حل نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے جو کلیکٹیو ہے وہ پہلے بھی میں نے جیسے آپ سے بات کی اور کہا کہ اس کے لیے جیسے زیبا صاحبہ نے کہا, میں بالکل اس کو سیکنڈ بھی کرتی ہوں, اور اس میں پراپرلی ہم لوگوں نے پہلے بھی سپورٹ کی ہے, مسلم لیگ نون نے ایز اے پارٹی بھی, ایز اے پارلیمنٹیرین. آف کورس جب ایک پارٹی سے جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں یا ان چیزوں پہ ایگری کرتے ہیں تو مینز کہ آپ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آئی تھنک جو نیشنل لیول کے اوپر کمیشن تو ہو, لیکن پھر اس کی وائبلٹی جو ہے وہ تبھی ہوتی ہے کیونکہ آپس میں اگر صوبوں کی کوارڈینیشن اسٹرانگلی ہو اور ایک پیج پہ سب لوگ ہو کر بات کریں تو مسئلوں کے حل جو ہیں وہ زیادہ ایزیلی اور جلدی نکل سکتے ہیں. تو میں اس میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹکس سے نکلتے ہوئے آئی تھنک اٹس بیٹر کہ ہم لوگ ایز سون ایز پاسبل کی بنیاد پہ اس پہ جس طرح کام کریں اور نیشنل ایکشن اس پہ لیا جا سکتا ہے. ناز صاحبہ, وہی سوال آپ سے, مگر اس کے ساتھ میں ایک اور سوال جوڑتی ہوں, چونکہ جب اکثر فیملی پلاننگ کی بات کی جاتی ہے یا خواتین کے مسئلے کے اوپر بات کی جاتی ہے تو سارے مسائل جو ہیں وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بھیج دیے جاتے ہیں, پھر وہاں سے وہ بل کبھی نکلتا ہی نہیں ہے. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ بھی ان کی نظر ہو جائے گا اور لوگ شرمائیں گے اس ایشو کے اوپر بات کرنے سے, بڑے سیاستدان کہیں گے یہ کیا ایشو آپ لے آئے ہیں, کوئی اور بات کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ دے ول بی اینی ٹیکرز ان دا نیو پارلیمنٹ فار دس؟ دیکھیں لاسٹ پارلیمنٹ میں بھی جو گزشتہ پارلیمنٹ رہی ہے اس میں بھی آپ اگر غور کریں تو پرائم منسٹر نے جو ٹاسک فورس تھا پاپولیشن کا, تو اسے ایک دفعہ بھی اس کو سیریسلی خود پرسنلی نہیں ٹیک اپ کیا, چیئر کیا. یہ 4 دفعہ اس کی جو میٹنگز ہوئی ہیں وہ بھی پریزیڈنٹ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں ٹاسک فورس کو چیئر. تو یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر جب تک بات نہیں ہوگی اور جب تک آپ یہ دیکھیں جو ایلوکیشن تھا, جو 10 بلین کا ایلوکیشن تھا فار پاپولیشن فنڈ,
تو اس میں سے صرف 1 بلین الوکیٹ کیا گیا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جہاں پہ امپورٹنس نہیں دی جائے گی. دیکھیں ایک وقت تھا جب کلائمیٹ چینج پہ کوئی بات نہیں کرتا تھا موسمیاتی تبدیلی کے اوپر. آج دنیا بھر موسمیاتی تبدیلی کو اہم ایمرجنسی بیسس کے اوپر بات بھی کرتی ہے اور اس پہ ایفرٹ بھی کر رہی ہے. اسی طریقے سے جو بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے اس کے اوپر بھی ہمیں کام کرنے کی, پاپولیشن ویلفیئر کے اوپر کام کرنے کی بہت انتہائی ضرورت ہے, چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے ہو, چاہے وہ جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے ہو. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پاسبل تب ہوں گی جب ان کو اہمیت ترجیحی بنیاد پہ دی جائے گی, اور صرف ٹاسک فورس بنانے سے کام نہیں چلتا. ان کے اوپر جس طرح بھی رومینہ بھی بتا رہی تھی, ایس ڈی جیز میں بھی واقعی بہت کام ہوتا ہے اور بہت ایفرٹس رومینہ کی بھی رہی ہیں ایس ڈی جیز کے حوالے سے. اسی طریقے سے ویمن پارلیمنٹری کوکس نے بڑے کام کیے ہیں اس حوالے سے, لیکن یہ چیزیں ایفرٹس بہت منیمم ہے. اس کو ایک براڈر پرسپیکٹو پہ دیکھنے کے لیے نیشنل لیول کے اوپر آئی ٹوٹلی اگری کہ اس پہ نیشنل لیول کے اوپر کنسنسس بلڈ کر کے موو آن کر کے اس پہ کام کرنا. مگر ایک چیز میں ضرور کہوں گی, چونکہ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ٹاسک فورس کی جو ہے سربراہی نہیں کرتے تھے, اکثر صدر ہی کرتے تھے. تو رومینہ صاحبہ کیا سیریسنس نہیں ہے, وقت کا فقدان ہے, یا سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک مصیبت سر پہ آ گئی ہے, اس کو کرنا ہے کچھ نہ کچھ, اس کے بارے میں؟ نہیں دیکھیں ناز جو ہے وہ پچھلے میرے خیال میں ہمارے پاس جو حکومت پی ڈی ایم کی رہی اس میں 16 مہینے جو ہمارے پاس تھے اس میں میکسیمم جو ہے وہ ایفرٹس کی گئیں. لیکن آئندہ جو نیکسٹ آنے والی حکومت ہے اور نیکسٹ آنے والے ہم جو پارلیمنٹیرینز جو بھی آئیں گے انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سیریسنس بھی موجود ہے. اور اگر اس ٹائم آپ کے پروگرام میں 2 لوگ بلکہ 3 لوگ لیکن 2 پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ ایک ہی بات پہ اگری ہیں تو مینس کہ the seriousness of the parties اور the leadership is there. اور میں اپنی قیادت سے ہمیشہ اس چیز پہ سمجھتی ہوں کہ they always give a great support کہ جب ہم اس قسم کے ایشوز کے اوپر جاتے ہیں بات کرتے ہیں, کیونکہ آف کورس قوم کا مفاد ہمارا مفاد ہے. ڈاکٹر زیبا صاحبہ, لاسٹ ورڈ ٹو یو. مجھے پتہ ہے کہ رومینہ صاحبہ, ناز بلوچ صاحبہ, یہ دونوں جو خواتین ہیں اس ایشو کو لے کے ان کے اندر وہ شعور بھی ہے اور وہ اس حوالے سے بات چیت بھی کرتی ہیں, مگر کیا ٹاپ لیڈرشپ میں سنجیدگی ہے؟ جی ہاں, ہم نے ایک پوائنٹ پہ تو ڈیفینیٹلی یعنی سیورل پوائنٹس پہ دیکھی ہیں, مگر پچھلے 5-6 سال سے نہیں دیکھی. مگر امید رکھتے ہیں کہ یہ نیکسٹ گورنمنٹ جو آئے گی پھر سے ہم جا کے ان کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز اور الارمنگ اسٹیٹسٹکس پریزنٹ کریں گے. مگر آپ کی یہ ناز کے پوائنٹ بہت اہم تھا کہ جب ٹاسک فورس بنائی بھی گئی ایٹ دا ہائیسٹ لیول اور سی سی آئی نے اس کو اپروو کیا تو پرائم منسٹر نے اس کو خود نہیں چیئر کیا. جب تک پرائم منسٹر لیول پہ اہمیت نہیں دے جائے گی اور وہ میٹنگز نہیں چیئر کریں گے, چاہے بے شک سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ بھی ہوں وہ میٹنگ, مگر ایگزیکٹو جو ایکشن ریکوائرڈ ہے وہ پھر فالو اپ نہیں ہوتا پریزیڈنشل لیول یا کوئی اور. سو اٹ نیڈز اونرشپ فرام دا ہائیسٹ پولیٹیکل آفس. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زیبا ستار صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناز بلوچ صاحبہ اور رومینہ خورشید عالم صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے, اور آپ بھی نظر رکھیے گا, سیاستدان آپ کی جانب آ رہے ہیں اس حوالے سے, ان کے کیا منصوبے ہیں, کیونکہ جو سیاستدان بڑھتی ہوئی آبادی کی بات نہیں کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ پاکستان اگر ترقی کرے گا تو پھر کیسے کرے گا. منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.